अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुश आमदीद। धरनों, जलसों, धमकियों और पाकिस्तान को बंद करने के दावों की धूल अभी बैठी नहीं कि एक और तरह के बहरान और तसादुम के खतरात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान एक तरह से फिर नए तरह के इल्जामात का मुकाबला इस वक्त आपस में शुरू हो चुका है। कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अपने कारकुनों के मावराए अदालत मारे जाने की तहकीकात का मुतालबा किया गया, तो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से 6 अक्टूबर के बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की वजाहत तलब कर ली गई है। सिंध हुकूमत से अलहदगी के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध और खास तौर पर कराची जो मुआशी हब है, वहां पर हालात के खराब होने के आसार दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा गाजी सलाहुद्दीन साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें बताएंगे कि आखिर कराची में क्या हाल बन रही है। गाजी सलाहुद्दीन साहब, क्यों इस कदर तेजी आ गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो बयानात दिए जा रहे हैं, और फिर अल्ताफ हुसैन साहब का आज का बयान जिसमें वजाहत मांगी गई है, वो तो बिलावल भुट्टो साहब की 2 महीने पुरानी कही गई बात है जिस पर वजाहत तलब कर रहे हैं। हो सकता है आप और मेरे साथ जो है वो सुनने वाले भी इस चीज़ को ज़्यादा महसूस करें कि जो है 2 माह पहले बिलावल जरदारी ने जो बयान दिया था कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के हवाले से, वो आज क्यों उठाया जा रहा है। तो ये समझने की जो है वो ज़रूरत है कि हमारे लीगल जो है वो टीम जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने मुकर्रर किया था कि वो इस बयान का जायज़ा लें कि आया इस बयान की हकीकत क्या है, और ये हमारे कारकुनों की निचली सतह पर भी जो है वो उसको चेक किया जा रहा था कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से। लेकिन खुसूसन लीगल एक्सपर्ट्स की जो राय आज आई जिस पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने वजाहत मांगी कि जो है वो ये बयान जो दिया गया है उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी वजाहत करें या आसिफ अली जरदारी वजाहत करें या पीपल्स पार्टी वजाहत करे कि जो इश्तियाल अंगेज बयान बिला किसी जवाज बिला किसी सबब के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं उनके खिलाफ बिलावल जरदारी ने क्यों इस किस्म का बयान दिया। तो हमने वो वजाहत मांगी है, और अगर वजाहत से वो तिलबिला उठे हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं कि हम लंदन चले जाएंगे। भाई आपके सरपरस्त भी लंदन गए थे, तो उनसे क्या हो गया। तो इस किस्म की बातें करने से बेहतर है कि आप अपने जो है वो बिलावल जरदारी की जो है वो बयान की वजाहत होनी चाहिए कि वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से उन्होंने जो है वो इस किस्म की बात, इश्तियाल अंगेज बात क्यों की। सलाहुद्दीन साहब, आपकी जानिब से जो सवाल किया गया, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज यौम तासीस पे खिताब किया, उन्होंने तो किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, ना उस सवाल को इतनी अहमियत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को लेकर शर्जील इनाम मेमन का बयान सामने, उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा था ठीक कहा था और किसी तरह की कोई वजाहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस मामले पर नहीं दी जाएगी। देखें, मुझे बड़ा दुख होता है आसिफ, आपने जो बात की कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज यौम तासीस के मौके पर कोई जवाब नहीं दिया, तो आसिफ अली जरदारी साहब को मौसन कश नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने माजी पर नज़र रखनी चाहिए कि ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई थे जिन्होंने जो है वो उन्हें प्रपोज किया एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। पीपल्स पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जो है वो और कोई भी मरकजी कमेटी तक जो है वो फैसला करने से कासर थी, क्योंकि आप बैक हिस्ट्री देख लें, पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो पहला इजलास गढ़ी खुदाबख्श में हुआ था उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने मखदूम अमीन फ़हीम को अपना कैंडिडेट नामजद किया था। तो उस हवाले से भी अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट थे 4P के, जो इस वक्त भी रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड जमात नहीं है, उसको तो जो है वो जहांगीर बदर और इन्होंने जो है वो NGO में तब्दील कर दिया था, और एक मौके पर उन्होंने कोर्ट में ये कहा था, जो भी जो है वो कोर्ट की मौजूद है, ये भी हिस्ट्री है कि जो है वो एक NGO है ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं 4 पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसके सदर जो है मखदूम अमीन फ़हीम थे, उनका ऐलान किया था। ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई थे जिन्होंने प्रपोज किया आसिफ अली जरदारी साहब को एज ए प्रेसिडेंट,
اور یہ بات جو ہے وہ مجھے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آج یوم تاسیس کے موقع پر میں شرجیل میمن کی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کا جواب دینا جو ہے وہ ہمیں زیب نہیں دیتا، آصف علی زرداری صاحب کو اپنے بلاول زرداری کے حوالے سے جواب دینا چاہیے، جیسے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ابھی پچھلے دنوں ریاض ملک صاحب یونیورسٹی کا اعلان کرنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 9-0 پہنچنے سے پہلے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جائیں اور میری جانب سے بھی کہیں کہ میری بھی اجازت ہے، تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان کا تھینکس کیا، شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، ٹھیک ہے، اسی پہ سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تاج حیدر صاحب، کیوں اتنی تلخی بڑھ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے، تو کیوں اختلافات کو بڑھایا جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اتنے تلخ بیانات دے رہے ہیں، تو سابق صدر آصف علی زرداری تو بہت میٹھے انداز میں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آج انہوں نے چھیڑا بھی نہیں اس معاملے کو، تو بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیوں معاملات کو طول دیا جا رہا ہے؟ سب بیان ہے چیئرمین بلاول کا، چیئرمین بلاول کا کون سا بیان ہے یہ جس پہ جو 6 اکتوبر کو انہوں نے الطاف حسین صاحب کو مخاطب کر کے کیا گیا تھا؟ تاج حیدر صاحب کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انکل الطاف جو نامعلوم افراد کی آپ بات کرتے ہیں اس سے متعلق یہ ان کا بیان تھا۔ ہاں، کچھ شاید ایسی بات تھی کہ ہمارے لوگ جو قتل کیے جا رہے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے۔ جی، انہوں نے کہا تھا جو نامعلوم افراد کی بات کی جا رہی ہے، اگر یہ معاملہ بڑھا تو ہم اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ میں پورا بیان بتا دیتی ہوں۔ انکل الطاف، آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں، اگر میرے کارکنوں پر ایک آنچ بھی آئی تو لندن پولیس کیا میں آپ کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے قتل ہو رہے تھے تو اس پہ احتجاج کیا تھا، اور 5 سال میں ہمارے کوئی 600 افراد قتل ہو چکے ہیں، اور یہ کہ یہ میرے خیال سے بات مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی قتل پہ احتجاج کرے تو آپ کہیں کہ آپ کیوں احتجاج کریں۔ تاج حیدر صاحب، آپ کی تو حکومت ہے، آپ لوگوں کو تو خود تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کے سامنے لائی جانی چاہیے شواہد کہ آخر کون ہے اس پورے معاملے کے سامنے۔ ایم کیو ایم تو خود احتجاج کر رہی ہے کہ ان کے کارکن مابرائے عدالت مارے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے کسی بھی گلی میں کراچی کے چلے جائیں اور معلوم کر لیں کہ کون قتل کر رہا ہے، جو مقتول ہیں ان کے بیان لے لیں کہ بھئی کس نے کیا ہے۔ تو اب یہ تمام چیز جو ہے یہ تو، اور پھر اگر پچھلی جو کارکن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد تو پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے اور ہمیشہ حکومت میں رہے، تو آپ انکوائری کر سکتے تھے، اور ہمارے دور حکومت میں اگر کچھ ہوا ہے تو ہم جوابدار ہیں اس کے لیے۔ مظہر عباس صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ناراضی اور دوستی کا سلسلہ کافی طویل ہے، اتحادی رہے ہیں، اب کی بار آپ کو کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے اس میں؟ نہیں، بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہے، یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان 88 سے موجود ہے، لیکن یہ جو ابھی تازہ ایک دم کشیدگی دوبارہ شروع ہوئی ہے، آج جو الطاف حسین صاحب کا بیان آیا ہے اور انہوں نے وضاحت طلب کی ہے پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی کا کہ جہانگیر بدر صاحب نے کچھ بیان دیا ہے، پھر شرجیل میمن صاحب کا بیان تھوڑا زیادہ سخت مجھے نظر آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ جہاں تک میری معلومات ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری معلومات یہ ہیں کہ جس دن یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا اس سے ایک رات پہلے 2 بلوچ جو لوگ تھے ان کا قتل ہوا تھا، غالباً گلشن اقبال یا گلشن حدید کے قریب، اور اس پہ جو بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی گئی وہ یہی دی گئی کہ پیپلز پارٹی کے 2 کارکن مارے گئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے غالباً نہیں تھا، وہ کوئی اور میٹر تھا، اور یہ خود وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ریاکشن دیا تو قائم علی شاہ صاحب بالکل ان سے اس سلسلے میں معلومات نہیں لی گئیں، غالباً بلاول صاحب کو جو ہے وہ غلط بریف دیا گیا، لیکن جس انداز میں بلاول صاحب نے بات کی اس انداز سے میرا خیال ہے یہ کشیدگی بڑھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بہت سخت بیانات آتے رہے ہیں، خود الطاف حسین صاحب بعض اوقات ان کا لہجہ بھی بہت سخت رہا ہے، تو یہ جو ہمارے یہاں جنرلی ایک پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ماضی میں بھی دیکھا اور حال میں بھی ہم نہیں دیکھتا، ابھی عمران خان صاحب دیکھیں جو زبان استعمال کرتے ہیں، شیخ رشید جو زبان استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور اتنا وائبرنٹ میڈیا کی موجودگی میں اس سے
جو ہے وہ گیپ جو ہے اور وسیع ہو جاتا ہے. اور یہی پرابلم رہی ہے سندھ میں خاص طور پہ کہ ہمارے بیانات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کی بنا پہ ایون پارٹیز جو ہیں بہت زیادہ تقسیم ہو جاتی ہیں. اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ پرابلم یہ رہا ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پہ تو ایک مفاہمت ہو جاتی ہے لیکن وہ مفاہمت ٹرانسفر نہیں ہوتی کارکنوں کے لیول پہ. اور وہاں ایک کشیدگی ہمیشہ رہی ہے. جب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حکومت میں بھی رہے ہیں تب بھی نیچے کے لیول پہ ایک ٹینشن ہمیشہ برقرار رہی ہے. تو اس کی کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے یا مفاہمت ہوتی ہے اس کو نیچے کے لیول پہ لے جایا جائے, ٹرانسلیٹ ہو وہاں. اور اسی وجہ سے وہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی اگر آصف علی زرداری صاحب نے کنونشن میں بات نہ کر کے بہتر کیا, اس کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین کو براہ راست فون بھی کر سکتے ہیں, تھرو رحمان ملک صاحب بھی کر سکتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اپنے ایک ٹویٹ سے اپنے اس بیان کی وضاحت کر سکتے ہیں. اس پہ پوزیشنز لینا جو ہے میرا خیال ہے ڈینجرس ہے. اس پہ اگر پوزیشنز لی گئیں چاہے وہ عدالتوں میں آپ لے جائیں, اس لیے کہ بات صرف عدالت تک نہیں رہے گی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں باتیں صرف قانون کی حد تک نہیں رہتی, نیچے کے لیول تک آ جاتی ہیں. وہ ڈینجرس ہے سندھ کے لیے. آلریڈی ایک ٹینشن بڑھ رہی ہے. تاج حیدر صاحب, کیوں الزامات یا بیانات اتنے سخت ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا, لیکن نیچے جس طرح بیانات آئے, جہانگیر بدر صاحب کا آج بیان آیا, شرجیل انعام میمن کا بیان آیا, تو کچھ دن پہلے چلے جائیں تو فرق نہیں ہے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی بیان دیا کہ پیپلز پارٹی کراچی کو تباہ کر رہی ہے. حالات کیوں نہیں کراچی کے ٹھیک ہو سکتے؟ بیانات ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں پھر وہ نچلے لیول تک جاتے ہیں. قیادت اس پر سوچتی ہے کیا؟ نہیں, مطلب بیانات کی تو بات نہیں ہو رہی نا. بیان وہ کتنا ہی سخت دے دیں, عمران خان دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں, لیکن مظہر عباس صاحب کو بھی پتا ہے کہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو روکنا ہوگا. اور یہ لوگوں کو جو تاج صاحب کس کو روکنا ہوگا؟ یہ حکومت آپ کی ہے, آپ کی حکومت ہے نا. جو ملیٹنٹ ونگ ہے ایم کیو ایم کا, اس کو روکنا ہوگا. نہیں تو آپ ان کے ساتھ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب وہ یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں, جیسے ہی گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو وہ ٹینشن ایک دم دوبارہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تب بھی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, پبلک میں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 سال پہلے سب نے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کیا گیا کہ کارروائی کی جائے گی اور کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ڈالا جائے گا. اب آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, دوسرے بھی کراچی میں, اس وقت آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی کراچی کے, ان سب کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. حکومتی لیول پہ آپ جو کرنا چاہیں کریں حکومتی لیول پہ, لیکن یہ جو چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں لیڈرشپ کے لیول پہ, اگر یہی کام آپ حکومت کے لیول پہ کرتے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جس لہجے میں بات کرتے ہیں اور ایون ایم کیو ایم کے اگر رہنما اس لہجے میں بات کرتے ہیں, تو جب ایڈمنسٹریٹولی آپ کو کس نے روکا؟ ایڈمنسٹریٹولی آپ امن شہر میں قائم کریں, اس کے لیے تو کسی نے نہیں روکا آپ کو. کہتا ہوں کہ آپ لہجے کی تو چلیے, کسی کو بات بری لگی ہے تو اس کی معذرت ہو جائے گی, لیکن جو مارا گیا اس کی جان تو واپس نہیں آئے گی نا. نہیں تو تاج حیدر صاحب ابھی پچھلے دنوں کارکنوں کی جان نہیں جانتے. صلاح الدین صاحب, سیاسی مخالفت کی بجائے سیاسی مفاہمت کی پالیسی کیوں نہیں بہتر ہو سکتی؟ تعلقات کو معمول پر رکھ کر سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, بجائے کہ میڈیا میں بیانات دیے جائیں؟ آپ لوگوں کو بات ناگوار گزری تھی تو آصف علی زرداری صاحب سے بہت اچھے رابطے ہیں, الطاف حسین صاحب کے براہ راست رابطہ کر کے بات چیت ہو سکتی ہے. کیوں پبلکلی تلخ بیانات دیے جاتے ہیں لیکن جب پرائیویٹلی بیٹھا جاتا ہے تو اچھے انداز میں گفتگو ہوتی ہے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ تاج حیدر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ملیٹنٹ ونگ بھی رکھتے ہیں, تو تاج حیدر صاحب آپ تو سیزنل پولیٹیشین ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. کیا پیپلز پارٹی الذوالفقار نہیں چلا رہی تھی جنرل ضیاء کے وقت میں؟ اس کا بھی تو ملیٹنٹ ونگ تھا. اس حوالے سے بھی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ کے ملیٹنٹ ونگ نے کیا کیا تھا. تو آپ اس طرح بات نہ کریں پولیٹیکل جو ہے صورتحال میں. اس صورتحال میں آپ جیسے سیزنل پولیٹیشین کو اس قسم کی بات نہیں رکھنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں, آپ نے پچھلے دنوں لیاری میں 3 آپ کے کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوئے. آپ نے کیا کیا؟ حکومت آپ کی ہے اور 6 سال سے آپ پاور میں ہیں, 6 سال سے سائیں جو ہے وہ اقتدار پر جو ہے وہ براجمان ہیں. آپ اس کو انکوائری نہیں کر سکتے, آپ کوئی ایک لفظ ہمدردی کا نہیں کہہ سکتے, لیاری والوں کے لیے آپ لفظ ہمدردی کا نہیں کر سکتے, تو کراچی والوں کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اور سینیٹر تاج حیدر کا بھی بیان اس پر شامل کریں گے, وہ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا کرنے دیجئے اس پہ, لیکن غازی صلاح الدین صاحب آپ مکمل کر لیجئے. غازی صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے
کہ جس وقت ایجنسیوں نے ذوالفقار کے نام پہ پیپلز پارٹی کے اندر ملیٹنٹ داخل کیے تھے تو ہم نے کس طریقے سے ان کو کرش کیا اور کس طریقے سے ان سے ہم دور ہوئے. نہیں تاجدر صاحب، یہ تاریخ کو آپ مسخ نہ کریں. یہ ایجنسیوں نے نہیں بنایا تھا. جو ہے وہ افغانستان میں جس طرح یہ ساری صورتحال ہوئی تو اس پر ایک مکمل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. کی دلیل نہیں دی جا سکتی. ایک چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے کہ کیا پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ میں بھی مفاہمت اب ہو سکتی ہے یا نہیں. گفتگو بریک کے بعد.